अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और हमारे साथ अब्दुल बासित आज है शरीक गुफ्तगू। हम आज जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो दुखी दिल के साथ कि आज मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल है। जब कोई नई हुकूमत आती है, वैसे तो होना यूं चाहिए था कि सब्सिडी मिले, अवाम को रिलीफ मिले। अगर चीजें सस्ती नहीं हो रही है, ठीक है, कहते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम ब्लेम पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन कम से कम उनकी उजरतों में, अवाम की उजरतों में इजाफा होना चाहिए। अवाम को 75 ईयर्स से अगर देखा जाए तो सिवाय लोरी लपा के, सिवाय बहलावे के, सिवाय नारे के, कम से कम मेरी लाइफ में तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो कोई जदीन दौर, जिस दौर में पाकिस्तान की मईशत उरूज पर जा रही हो, जिस दौर में पाकिस्तान की मईशत उरूज पर जा रही हो, जैसे हम बात करते हैं 1947 से लेके 49 तक, 1 रुपया हमारा जो 3 रुपया हुआ करता था, डॉलर 1 रुपया था। देखने की बात यह है, आज 200 प्लस के ऊपर हम हैं। अगर कोई साहब ये कहते हैं, अगर कोई शख्स ये कहता है, अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि नहीं जी हमारे दौर में तरक्की हुई, तो अवाम खुद फैसला करेंगे। बहरहाल इस बजट ने, इस 2-2.5 महीने वाली हुकूमत ने, ये 2-2.5 महीने वाली हुकूमत के हाथों अवाम किस कदर महंगाई का शिकार हुई, अवाम क्या करे। और उन्हीं अवाम में से एक अवाम है अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, ये महंगाई, ये बजट, ये हालात, ये गुर्बत, ये नफसा नफसी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये शहबाज हुकूमत का ये पहली दफ़ा बजट पेश हुआ है, तकरीबन 9,500 अरब का। और इस बजट की खासियत ये है कि 4,500 खसारे पे ये बजट पेश हुआ है। और इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि 7,500 अरब रुपए पेट्रोल डेवलप पे रखे गए हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अभी बढ़ रही हैं, काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तकरीबन अभी 233 रुपीस पर लीटर पेट्रोल हो चुका है। और कहा जा रहा है कि ये जो 7,500 अरब का ये जो पेट्रोल डेवलप रखा गया है, इसके नतीजे में तकरीबन पेट्रोल 250 से 260 पर लीटर जाने वाला है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अभी इतनी महंगाई हो चुकी है, तकरीबन 20% ज्यादा महंगाई हो चुकी है। तो ये हुकूमत कैसे कंट्रोल कर सकेगी इन सब चीज़ों को? अवाम क्योंकि यहाँ बहुत परेशान है। और इंशाल्लाह मैं जल्द यह वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अवाम क्या कहना चाह रही है, उनके क्या तासुलात हैं। क्योंकि सैलरी तो लोगों की वही है, सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, वो क्या करें? हाँ, इसमें मौजें सबसे ज़्यादा जो हुई है गवर्नमेंट जॉब वालों को, उनके लिए हुकूमत ने बहुत मौजें लगाई हैं, उनको काफ़ी मौजें मिली हैं। 15% उनका इंक्रीज़ किया गया, तो उनके हवाले से उनके लिए कुछ भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो बेचारे आम आवाम हैं, जिनकी सैलरी 10,000, 15,000 या 20,000 है, वो क्या करेंगे? अच्छा, और इसमें एक मजे की बात है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम पर बंदे जिसकी सैलरी 40,000 से कम है, उनको हम 2,000 रुपए देंगे हर मंथ। तो मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि वो 2,000 में क्या करेंगे? जिनकी सैलरी 40,000 है, उनके तो किराए में और खाने में पैसा निकल जाएगा। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरह? वो 2,000 में या पढ़ा लेंगे, या घर के खानदानी के सामान पूरा कर लेंगे, या किराए दे देंगे। वो क्या कर सकते हैं इस 2,000 में? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारी गवर्नमेंट ने 2,000 रुपए दिए लोगों को। और इस बजट की एक खुशियत ये है कि मिस्टर इस्माइल साहब ने, ये जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने कहा है कि महंगाई 11.7% है, हम इसको कम करके 11.5% ले आएंगे। और जबकि रिसेंटली अभी हमने देखा है कि महंगाई तकरीबन इसका रेशो जा रहा है 13.8%। तो ये किस तरह से 11.5% ये महंगाई कर सकेंगे? ये भी एक सवाल निशान है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे ये हुकूमत संभाल सकती है इस अवाम को, कि जो बेचारे लोड शेडिंग में अलग परेशान है। हमने देखा कि लोड शेडिंग में इजाफा भी हुआ है। मैं अभी आया हूँ, तकरीबन हमारी लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
ہماری طرف بھی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور بلیں اتنی زیادہ بل آ رہی ہے. ابھی گورنمنٹ نے پر یونٹ پہ 7 روپے اضافہ کیا ہے. تو آپ بتائیں کہ عوام کیا کرے, اب عوام کی اس میں کیا غلطی ہے؟ جی سر. عبدالباسط آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ایک بات جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نوکر, گورنمنٹ سروینٹ جو عام لوگ ہیں, یعنی جو گیزٹڈ آفیسر سے نیچے کے عہدے ہیں, 17 گریڈ سے نیچے کے جو عہدے ہیں, بلکہ 18 سے جو نیچے ہیں, وہ ان کے لیے تو کوئی عیش نہیں ہے, چونکہ ان کو نہ پیٹرول خرید کے ملتے ہیں, ان کو بجلی جو ہے اس کے بلز دینے پڑتے ہیں, ان کے پاس کوئی نوکر چاکر سرکار کی طرف سے نہیں ہے, وہ تو عیش میں نہیں ہے. جو کچھ پرسنٹیج ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, ابھی آپ نے خود کہا کہ 13 پوائنٹ سم تھنگ, یہ تو ابتدا ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چونکہ رات کے اندھیرے میں جب سارے میڈیا والے, ٹی وی والے سو جاتے ہیں, اس وقت یہ جو آپ نے کہا منسٹر, ایک بیچارے منسٹر مفتاح اسماعیل کا قصور کیا ہوگا؟ یہ تو پوری رجیم ہے جو غالباً آئی ہے مہنگائی کرنے کے لیے, بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. عوام کو سیاست ویاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیا خیال ہے, عوام سیاست سے دلچسپی ہے یا روٹی کپڑے سے دلچسپی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, عوام کو کچھ بھی نہیں چاہیے, عوام کو مہنگائی کم چاہیے. جو مہنگائی کم کرے گا عوام اس کے ساتھ ہے, کیونکہ عوام کو سیاست سے کوئی دلچسپ نہیں ہے. وہ کچھ بھی, اگر کوئی بھی حکومت آئے ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جو مہنگائی کم کرے گا وہ عوام کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اور آپ نے یہ بات کہی کہ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ 18 ابو جتنے بھی گورنمنٹ سروینٹ ہیں ان کے لیے موجیں ہیں, لیکن جو 17 سے کم جن کا گریڈ ہے وہ بیچارے تو بل بھی دے رہے ہیں, بل پے بھی کر رہے ہیں, پیٹرول الاؤنس بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی یہ کافی ٹرینڈ بھی چل رہا تھا, ٹویٹر میں نمبر 1 ٹرینڈ بھی تھا یہ, آئی تھنک کہ پیٹرول الاؤنس جتنے بھی ہیں وہ منسٹر ہو گئے یا گورنمنٹ 18 ابو آفیسر ہو گئے, ان کا یہ ختم کر دیا جائے تو تقریباً 3.5 ارب روپے وہ بچیں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر نہیں ہمیں جانا پڑے گا. اور ایک مین جو ہمارا جو سب سے مین ایشو ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں, ایک عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی صحیح سنبھالا اور حکومت بھی سنبھال کے رکھی, پیٹرول کے پرائز بھی نہیں بڑھے. لیکن نیو گورنمنٹ کے ایسا کیا ہوا کہ پیٹرول کے پرائز بھی بڑھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا ایشو ہے, اس میں عوام کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, عوام اس میں کیا کرے. تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ سے کہ آپ مہنگائی کم کریں تاکہ ہم یہاں پر سکون سے رہ سکیں, سکون سے زندگی گزاریں, یہی ہمارا مطالبہ ہے. عبدالباسط ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ہمارے حکمراں سے لے کر کے تمام اہل طاقت کا یہ طریقہ, یہ سوچ ہے کہ جی ہم ادھار لیں, ہم آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ساؤتھ ایشین بینک سے, نجی بینک سے, دیگر سرمایہ کاروں سے ہم ادھار لیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ادھار انڈیویجول لیول کے اوپر, ذاتی لیول پر بھی جو شخص لیتا ہے کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر اجتماعی لیول کے اوپر ادھار لے, یعنی گورنمنٹ اگر لیتی ہے, ریاست اگر لیتی ہے, لینے کے بعد اس کے زیادہ تر پرسنٹیج تو گورنمنٹ کے پروٹوکول پہ خرچ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کی جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ فری ہے, ان کے جو پروٹوکولز کے اوپر جو اخراجات ہے وہ تو انکوانٹیبل ہے, مگر سب کے سب ادا کون کرتا ہے؟ عوام. یہ جو ایک ٹرینڈ چلی ہوئی ہے کہ جی آئی ایم ایف سے ادھار لیں یا نہ لیں, دیکھیے شروع سے یعنی جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, ہم ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کے چنگل میں ہمارے سیاستدانوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان تمام اداروں کے, انٹرنیشنل اداروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں نکل سکتے. کیوں؟ آئی ایم ایف سے, آئی ایم ایف اگر ہمیں قرض $1 بلین, واٹ اے فنی جوک, یہ اگر نہیں دیتی تو ہوگا یہ کہ دیگر جو ممالک ہے وہ ہمارے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ
متاثر ہو جائے گا. دیگر جو ممالک ہے وہ ہمارے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. دیکھیے ایسا پالیسی بنایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے آپ اپنے ملک کے تجارتی امور کو بالکل میسڈ اپ کر دیں گے. ایسا رکھا ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے. بنگلہ دیش لیس دین 100 روپیز ہے ان کا, 100 ہے $1. لیس دین. ہمارا مور دین 200 ہے. اور یہ ڈالر سے عام لوگ یہ بولتے ہیں بھائی ڈالر سے کیا واسطہ. ڈالر سے جو ہم قرض دیتے ہیں, ہم ڈالر سے قرض دیتے ہیں, ادا کرتے ہیں اور ڈالر ہی لیتے ہیں. آج اگر $100 ملین لیں گے تو کل $100 ملین جو دیں گے وہ 300 روپیز کے کیلکولیشن سے ہم 300 یہ جو قرض لیا ہے وہ واپس کریں گے ڈالر کی صورت میں. اور یہ جو IMF والے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرو, ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اس سے پہلے یہ ہے کلوشن گورنمنٹ, یہ ہے شہباز گورنمنٹ نہیں ہے. یہ دراصل کتنے ٹوٹل اس کے کتنے ٹوٹل اس کے اتحادی ہیں؟ 11 ہے تقریباً PDM. 11 مسالہ. یہ جو ہے نا مسالہ والے, جیسے آپ حلیم بناتے ہیں نا تو اس میں تقریباً 5-6 مسالے ڈالتے ہیں. یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے 11 مسالہ گورنمنٹ. تو یہ کولیشن گورنمنٹ, یہ مخلوط گورنمنٹ جو ہے, جو بھی چیزیں کر رہی ہیں آپ اگر دیکھ لیجئے, ان کے تمام عمل وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کرپشن سے ترقی کا کوئی تعلق نہیں. ان کے ایک منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی کرپشن جو ہے اس سے ترقی نہیں رکتی. پتہ نہیں یہ کہاں کا فارمولہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے یہ عطر کی بوتل ہے, یہاں سے چھید کر دیں گے, اب بولیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کرپشن ہے. چھید تو ایک کرپشن ہے نا, ہم نے چھید کیا, اس کے اندر سے ساری جو مایا ہے, جو عطر ہے, جو خوشبو ہے نکل جائے گی. کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. عوام کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں کہ ہم کرپٹڈ حکمراں کو آپ قبول کرو. میرے کرپشن کو مت دیکھو, میری مہنگائی کو نہیں دیکھو, میری شکل کو دیکھو. بس ہم جو کہتے ہیں وہ تم سنو, ہمیں ووٹ دو یا نہ دو. آج کل تو بہت مشہور ہو چکا ہے ووٹ دو یا نہ دو, کسی اور کو راضی کر لو, آپ اقتدار میں آ جاؤ گے, آپ اقتدار میں رہو گے. لیکن اس کے باوجود عوام کا اس میں پارٹیسپیشن ہے. اگر عوام ایسے لوگوں کو جو ان کو قبر تک پہنچا رہے ہیں, اگر قبر تک نہیں تو قبرستان تک پہنچا رہے ہیں, کم از کم ان کو نہ سپورٹ کرے نہ ووٹ دے. کیونکہ آپ کے بچے جب نوکری نہیں ہوگی, نوکری ہوگی تو پیسے نہیں ملیں گے, اکارڈنگ ٹو مہنگائی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. آپ کیا چاٹنا ہے آپ کو ان پولیٹیشنوں کو. پولیٹیشنز سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو لے کر آؤ, بے باک لوگوں کو لے کر آؤ, کردار کرپٹڈ جو بد کردار لوگوں کو مت لے کر آؤ, جو کرپشن میں انوالو ہے ان کو لے کر ان کو ووٹ مت دو. بھلے سے آپ کا ووٹ برباد ہو جائے, آپ ان کو ووٹ مت دو. آپ ان لوگوں کو ووٹ دو جو بولنا بھی جانتے ہیں اور جن کا ماضی اور جن کا حال کرپشن سے پاک ہے. لیکن بہرحال یہ IMF کے چنگل سے موجودہ گورنمنٹ نہیں نکل سکتی. ایک بات اور عبدالباسط میں کہتا ہوں, یہ کہتی موجودہ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آج جتنی مہنگائی ہے یہ بویا ہوا ہے سابقہ گورنمنٹ کا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سابقہ گورنمنٹ نے سبسڈی دے کر کے یہ 2000 جو آپ نے کہا نا 2000 فی کس عوام کو پیسے دیے, وہی عوام کو پیسے دینے کے بجائے سبسڈی کر دیتے. کوئی راضی ہو یا نہ ہو, مہنگائی کم ہو جاتی نا. اس کے علاوہ جو دیگر اخراجات میں پیسے لگا رہے ہیں وہ پیسے لگانے کے بجائے سبسڈی دے دو. آپ عوام کو تو ریلیف دو. اگر سابقہ گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے مختلف جیسے بجلی میں, گیس میں, پیٹرول میں, ڈیزل میں اور دیگر کھانے پینے کے اجناس میں جو سبسڈی دے کر کے پرائس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, عوام کو سیاست سے غرض نہیں ہے کہ طریقہ کیا اپنایا,
عوام کو یہ غرض ہے کہ جی سستا ہے کہ نہیں مال، کھانے پینے کی چیز کا کیا حال ہے. عوام کو اس سے غرض ہے کہ یوٹیلیٹی بلز ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تیزی سے مہنگائی، عوام پریشان، پھر بھی سیاستدان جو ہیں ان کے چہرے کے اوپر دیکھ لیجئے کوئی شکنے نہیں نظر آتی. عوام کے لیے سجیشن دے کہ عوام کیا کرے سیاستدانوں کے علاوہ. عوام جی ایک میرا کپ چائے کم کر دے. عوام چائے میں چینی ملانا کم کر دے. ایک میں سن رہا تھا ایک سیاستدان کی، وہ کہتے ہیں نمک بھی کم ملائیں آپ. یعنی آپ کی عیاشی کم نہ ہو، آپ کے بیرونی ملکوں کا سفر کم نہ ہو، آپ کو بیرونی ملکوں کا دورہ آپ کا ختم نہ ہو. جو آئیڈل ہے وہ دورہ بیکار ہے. اس میں آپ اپنے ڈرائیور کو لے جاتے ہیں، اس میں آپ ان لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں جو وانٹڈ ہیں فرام آور آنریبل کورٹس. آپ ان کو بھی لے جاتے ہیں. خرچ تو ان کا نہیں ہوتا نا، خرچ تو آپ عوام کا ہی پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو عوام کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں جو آپ کی آواز بن کر اقوام میں پھیلے. جی میری یہی سجیشن ہے عوام کو کہ اب جو گورنمنٹ کی ہے تو اب ہم اس میں تو کچھ کر نہیں کر سکتے، ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں بس، دیٹس اٹ. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام بھی کچھ اپنے خرچے کم کر لیں، اگر جو پاسبل ہو اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی کر لیں تاکہ آپ کو ریلیف کچھ مل سکے. کیونکہ گورنمنٹ سے تو ہمیں امید نہیں لگ رہی ہے کہ کوئی ہمیں ریلیف ملے گا. لیکن ایک میں یہ میری اپیل ہے، گورنمنٹ سے التجا ہے کہ پلیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ سبسڈی جو ہم نے جو 2,000 روپے پر منتھ کا جو اناؤنس کیا ہے، اس کے بجائے سبسڈی دی جائے تاکہ لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارا مل سکے، تو یہ کافی بہتر ہوگا عوام کے لیے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سے پلیز آپ عوام کا خیال رکھیں، عوام کے لیے جو بہتر ہو سکے آپ وہ کریں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے. بس میری یہی خواہش ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. عوام سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیے کیا قرض لے کر ہمارا ملک معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ دس از دا لاسٹ کوشچن، آخری کوشچن ہے. کیا قرض لے کر ہم کبھی ترقی کر سکتے ہیں، یا ہم ایسے ہی رہیں جیسے ہمارے پیچھے کی نسل تھی، ہم ویسے ہی رہیں اور وہی چیز چھوڑ کے جائیں اپنے اگلے نسل کے لیے رونے کا اسباب چھوڑ کے جائیں. یعنی قرض کیا بری بلا نہیں ہے. اپنے ملک کا اور اپنے ملک کے حالات کا خیال رکھیے. اسلم پرویز اور عبد الباسط کو اجازت دیجیے دکھی دل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.